Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm back again with yet another lecture on e-marketing. We were talking about internet advertising in our last class as part of our e-marketing communication tools topic. So आज के lecture में हम उसी discussion को continue करेंगे. हम जिन objectives के ऊपर focus कर रहे थे, they are there in front of you. How marketers use internet for advertising and for public relations, sales promotions, direct marketing and personal selling. So our discussion will continue on these topics. Just to have a brief recap of what we had discussed in our last class, हमने कुछ बात की थी मुख्तलिफ ads की types के बारे में, और I had shown you the Interactive Advertising Bureau's website as well, who provides guidelines on different types of ads, their sizes, their samples can be viewed there as well, और उसमें जिन standards में changes आती चली जा रही हैं, as I had mentioned कि बहुत variety है sizes ads की types के अंदर, और standardization उस तरह की नहीं है online ads में जिस तरह की traditional media ads में है about sizes and formats and templates. But still the Interactive Advertising Bureau is trying its best کہ وہ جو مختلف ٹرینڈز ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کر لیں, ان کی ویب سائٹ سے اس کو ایز اے ریفرنس یوز کیا جا سکتا ہے. اینی ون ہو وانٹس ٹو ایکسپلور فردر کہ کس سائز کا ایڈ کہاں پہ ڈسپلے کرنا چاہیے, بہت ساری ریسرچز بھی وہاں پر موجود ہیں. رائٹ ان فرنٹ آف یو آن دا اسکرین یو کین سی کہ مختلف ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر جو کہ ایڈس کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. دیر از اے ٹاپ بینر, دیر از اے باٹم بینر, دین دے ہیو سائڈ باکسز جو کہ اورنج میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ایڈس ڈسپلے کیے جا سکتے ہیں. دیر از اے بٹن ایٹ دا ٹاپ which can be used as a small advert as well. So these are different places جن کو ad spaces کہا جاتا ہے, اور یہ ad spaces use کی جا سکتی ہیں آپ کی کمپنی کے ads کو ڈسپلے کرنے کے لیے. And obviously you would be charged to buy one of these spaces. اور charges جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس ویب سائٹ کے اوپر یہ ایڈ ڈسپلے ہوگا, ان کی اسٹریٹجی اور ان کے ریٹس کے اوپر, اور جس پروگرام کے تھرو آپ ایڈورٹائز کرانا چاہ رہے ہیں ان کی بھی کچھ فی ہو سکتی ہے. کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ظاہر آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی. بٹ ایون دین جو چارجز ہیں آن لائن ایڈورٹائزمنٹس کے, دے آر اسٹل لیس دین what you pay for a traditional media. fraction of a cost کے اندر آپ کا میسج یہاں پر ڈسپلے ہو جاتا ہے اور اس کی ٹارگیٹڈ ریچ ہو سکتی ہے. This is another type of an ad جو کہ ایک اور سیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے. they have a box ad which is a display ad. اس میں graphical form میں انہوں نے اپنا میسج پیسٹ کیا ہوا ہے. دین دے کین بی ٹیکسٹ بیسڈ ایڈز as well جس کو پیڈ لائنز کہا جاتا ہے, اور پیڈ لائن آپ کسی جگہ پہ کسی ویب سائٹ کے اوپر پرچیز کر سکتے ہیں, جسٹ 1 or 2 sentences اسپیس جہاں پر آپ ٹیکسٹ بیس اپنی ایڈورٹیزمنٹس کر سکتے ہیں. اینڈ دیر آر ادر ویب سائٹس از ویل جہاں پہ فری لائنز بھی جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنی کمپنی کی انفارمیشن یا کانٹیکٹ ڈیٹیلز یا کوئی بھی اپنی پروموشن کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. فائدہ اس کا میوچل ہوتا ہے اگر آپ فری ایڈ بھی پرچیز کرتے ہیں یا آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کسی اور کو ایک لائن لکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں, ان کی ہوسٹ کر دیتے ہیں ایک لائن اپنی سائٹ کے اوپر. فائدہ میوچل ہی ہے بیکاز a lot of referrals will be going from into your website, جو کہ اگین آپ کے وزٹرز اور آپ کی ریچ انکریز کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. سو یو ول بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ مور ٹو پیپل.
This is another type of ad, a very interesting way of displaying information के वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट को गलत प्रेस कर दिया. This is another type of interesting ad जिसमें वेब पेज के ऊपर टॉप हैंड कॉर्नर को उन्होंने ऐसा दिखा दिया है कि जैसे वो एक फोल्डेबल पेपर है एंड यू क्लिक ऑन इट तो वो वापस वेबसाइट आपकी पूरी ओपन हो जाती है और जो फोल्डेबल पेपर है इसके ऊपर एड नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ अनदर टाइप जिसको कहा जाता है कि इट्स अ रिच मीडिया एड. वी विल गो फर्दर टाइप्स में देखेंगे कि रिच मीडिया एड्स से क्या फ़ायदा है, बट दिस इज़ an example of that as well. I'm sure you have seen these types of ads on some websites as well. So ये भी किया जा सकता है. This is another way of advertising जिसको हम कहते हैं कि जी सर्च मार्केटिंग है या सर्च इंजन बेस्ड एडवर्टाइजिंग है और बहुत पॉपुलर है. गूगल जिसको कहा जाता है कि जी गूगल इज़ द किंग ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन. इनका बिजनेस मॉडल सिंस 1998 चल ही एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर रहा है और इसको फिर बाकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने कॉपी किया इस मॉडल को या वो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड बिजनेस मॉडल्स को रन कर रही हैं. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर इज़ that I searched for a term in Google's search engine which is laptops और उस लैपटॉप्स के अगेंस्ट मुझे बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स नज़र आते हैं और उन सर्च रिजल्ट्स में मैंने कुछ रिजल्ट्स को रेड में हाईलाइट कर दिया है. ये रेड हाईलाइटेड रिजल्ट्स जो हैं ये पेड एडवर्टाइजमेंट है जो कि गूगल के एडवर्ड्स प्रोग्राम से यहाँ पर अपीयर होती है. गूगल का एक एडवर्ड्स का जो प्रोग्राम है इट इज़ अ सेल्फ सर्विस प्रोग्राम. मतलब ये हुआ कि कोई भी मार्केटर कोई भी एडवर्टाइज़र अपना एक गूगल अकाउंट बनाकर और वहाँ पर परचेस कर सकता है मुख्तलिफ कीवर्ड्स को जो कि उसकी वेबसाइट की तरफ या उससे रिलेटेड उनके बिजनेस के कीवर्ड्स को रिप्रेजेंट करते होंगे. उन कीवर्ड्स की प्राइसेस होती हैं जो कि आप परचेज कर रहे होते हैं. जैसे लैपटॉप्स का कीवर्ड इज़ अ क्वाइट जनरल कीवर्ड. तो इस जनरल कीवर्ड के ऊपर बहुत कंपनीज जो कि वर्ल्ड वाइड लैपटॉप्स सेल करती हैं या उस बिजनेस इवन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल ऑब्वियसली वो सारे ही चाहेंगे कि जब लैपटॉप्स का वर्ड सर्च हो तो उनका नाम सर्च इंजन के टॉप रिजल्ट्स के अंदर आए. सो लैपटॉप्स का वर्ड जो है वो ऑब्वियसली कंपटीशन वाइज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड और इसके अगेंस्ट जब आप इसको परचेज करने जाएंगे तो आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर्ड टू अ कीवर्ड जो कि लेसर पॉपुलर है या लेसर यूज है. उसके लिए आपको पेमेंट कम करनी पड़ सकती है. या फिर कीवर्ड्स जो हैं वो आप जब परचेज करते हैं गूगल के एडवर्ड्स प्रोग्राम में तो वो आपकी लोकेशन के हिसाब से भी कॉस्ट जो है वो आपको डिफरेंट पड़ रही होती है. लैपटॉप्स का वर्ड अगर इंटरनेशनल रीच के साथ आप परचेज करना चाहें तो आप मे बी ज़्यादा कॉस्ट पर बेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अ लोकल एरिया और अ स्मॉलर रीजन. तो ये सारा मैकेनिज़्म जो है एडवर्ड्स का ये बिडिंग के ज़रिए होता है. आप अपने कीवर्ड्स जो आपके प्रेफर्ड होते हैं वो आपके एडवर्ड्स के प्रोग्राम के अंदर परचेज कर सकते हैं. वहाँ पर एक कीवर्ड प्लानर की फैसिलिटी भी मौजूद है जो कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपको उनके कॉस्ट्स बता सकती है और आपको हेल्प कर सकती है, असिस्ट कर सकती है कि आप अपनी कंपनी के लिए बेहतर और सही कीवर्ड्स यूज़ करें. सो इस फैसिलिटी के बेस के ऊपर जब भी इन रिलेटेड कीवर्ड्स को यूजर्स सर्च करते हैं तो फिर आपकी कंपनी का नाम उन सर्च रिजल्ट्स में टॉप में आता है और जितना ज़्यादा आप अमाउंट पे कर रहे होते हैं किसी की वर्ड के अगेंस्ट मैक्सिमम उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका नाम जो है वो टॉप पे आता रहे. और फिर कंपनीज जो है वो बिड करती रहती हैं, कम्पीट करती रहती हैं कीवर्ड्स के अगेंस्ट. जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसका नाम टॉप पे आता जाता है. अब ये कैंपेन्स बनाई जाती हैं इस प्रोग्राम में और इन कैंपेन्स की ड्यूरेशन भी होती है.
There are certain companies who would run a campaign for months and compete for keywords کہ ان keywords کے against ان کی کئی مہینوں تک جو ہے وہ سرچ ریزلٹس کے اندر ان کے ایڈس ڈسپلے ہوتے رہے. اور کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کچھ ہفتوں کے لیے ہی صرف بیکاز سیزنل آفر ہے یا پروموشن ہے تو وہ کچھ ہفتوں کے لیے ہی سرٹن کی ورڈس کو پرچیز کریں گے. سو اٹس اے بگ ورک آن اٹس اون اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ایڈورٹائزرز یا ڈیجیٹل میڈیا مینیجرز مارکیٹنگ اسٹریٹجی مینیجرز ورک ٹوگیدر ود اسمال ٹیمس جو کہ اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹس کو پلان کر رہی ہیں اور ایگزیکیوٹ بھی کر رہی ہیں. The ads you see here are all text ads. یعنی جب بھی رزلٹ آ رہے ہیں تو وہ ٹیکسٹ کی فارم میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایڈز جو ہیں وہ ڈسپلے ایڈز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ گرافیکل ہوں گے اینڈ دے آر آل پارٹ آف دا سرچ ایڈورٹائزنگ یا سرچ انجن بیسڈ مارکیٹنگ. دا ریزلٹس دیٹ آر کمنگ ان ریڈ آر آلسو نون ایز ان آرگینک ریزلٹس اور جو کہ وائٹ اسپیس کے اندر آپ کو یہاں پر ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. دیز ونس یہ سارے کے سارے آرگینک سرچ ریزلٹس ہیں. ایز مارکیٹرز پیپل ٹرائی ٹو ہیو دیئر ویب سائٹس آپٹمائزڈ ان اے وے کہ ان کے ریزلٹس جو گوگل کے یا اور سرچ انجن کے ریزلٹس ہیں جو کہ نیچرل سرچ ریزلٹس ہیں ان کے اندر بھی ان کی کمپنی کے نام جو ہیں وہ ڈسپلے ہوتے رہے. اور اس کے لیے پھر وہ اپنی ویب سائٹس کو ایسے انہینس کرتے ہیں, ان کے کانٹینٹ کو بار بار اپڈیٹ کرتے ہیں, کریکشنز کرتے ہیں اس میں کہ وہ اس حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے کانٹینٹ کہ جو نیچرل سرچ ریزلٹس ہیں ان کے اندر ان ویب سائٹس کا نام بھی ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے. سو جو رینکنگ الگوریدمز ہیں, رینکنگ بیسڈ آن کانٹینٹ, رینکنگ بیسڈ آن نمبر آف وزٹس ٹو سائٹس, مختلف طرح سے رینکنگ الگوریدمز کام کر رہے ہوتے ہیں ان سرچ انجنس کے, اور اس الگوریدم کے حساب سے پھر ویب سائٹس کو کمپنیز اپنا آپٹمائز کر لیتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹیم ممبرس ہیں وہ ڈسکشنز کرتے ہیں, ویب ٹیم کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور دے کم اپ وتھ اسٹریٹجیز جس سے ان کے نیچرل سرچ ریزلٹس کے اندر بھی ریزلٹس ڈسپلے ہونا شروع ہو جائیں, ان کی کمپنی کے نام ڈسپلے میں آنا شروع ہو جائیں. سو دیز آر again ways of advertising, and if you remember in our last class میں نے ذکر کیا تھا کہ کمپنیز پیمنٹ بیسڈ آن لائن ایڈورٹیزمنٹس تو کر ہی رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رجحان اب نان پیڈ ایڈورٹائزنگ میکانزمس کے اوپر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. اینڈ دس از ون آف دا ایگزامپلس جو کہ میں نے بتایا کہ آرگینک سرچ ریزلٹس کے اندر بھی آپ کی کمپنی کے نام آنے چاہیے, یا اس کے علاوہ جو بلاگز اور کانٹینٹ خود کریٹ کر رہی ہیں کمپنیاں, لوگوں کو خود کانٹینٹ لکھنے میں یا کانٹینٹ ڈیزائن کرنے میں انوالو کر رہی ہیں. سو دے آر آل پارٹ آف نان پیڈ آن لائن ایڈورٹیزمنٹ ویز. I had mentioned کہ مختلف سائزز کے ایڈز بنائے جاتے ہیں اور وہ مختلف سائزز کے جو ایڈز ہیں ان میں سے کچھ یہاں پر اسٹینڈرڈ سائزز آپ کے سامنے موجود ہیں. ایز این ایگزامپل وی ہیو ریکٹینگلس جن کو باکس ایڈز بھی کہا جا رہا ہے. وی ہیو بینرز جو ہیں وہ آپ کے ہاریزونٹل بھی ہو سکتے ہیں, ورٹیکل بھی ہو سکتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ پاپ اپ ایڈز از ویل, فل بینر ایڈز, ان سب کے سائزز آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہیں اور نئے نئے سائزز جو ہیں وہ اب اویلیبل ہونے شروع اور بھی ہو گئے ہیں. ایون گوگل نے بھی جو ان کے ایڈورٹائزمنٹ بیسڈ فیسلٹیز ہے ان کے اندر نئے سائزز کے ایڈز کو بھی انکلوڈ کر دیا ہے. Let's move on to our discussion about rich media ads. ابھی انہی ایگزامپلس میں سے میں نے ایک ایڈ آپ کو ایسا دکھایا ہے جس کو میں نے rich media ad کے طور پہ
مینشن کیا تھا. رچ میڈیا ایڈز جو ہیں وہ زیادہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں اور ان کے انٹریکٹیو ہونے کی وجہ سے ان میں کلک تھرو ریٹ انکریز کر جاتا ہے, بیکاز پیپل آر کیوریس اباؤٹ فائنڈنگ آؤٹ کہ اس کو ہم کلک کریں گے تو کیا ہوگا. یا کہا جاتا ہے مارکیٹنگ میں کہ لوگ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیریمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں. دے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ things that are different, that are unique, that are weird in some cases as well. تو وہ ان کو ایکسپلور کرنا پسند کرتے ہیں. سو رچ میڈیا ایڈز جو کہ انٹریکٹیو ایڈز ہوتے ہیں جس میں ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹو وے کمیونیکیشن ڈز ناٹ مین کہ آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ٹاک ہو رہی ہے. ٹو وے کمیونیکیشن ان اے وے کہ ایڈ آپ کا انوائٹ کرتا ہے یوزرس کو کہ وہ کوئی ایکشن لیں اور اس ایکشن کے اگینسٹ یوزرس جو ہے وہ پھر کلک کرتے ہیں یا فردر انفارمیشن لیتے ہیں یا اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ تک پہنچ جاتے ہیں. سو دیٹ انکریزز دا کلک تھرو ریٹس. سو رچ میڈیا ایڈز آر بیکمنگ مور پاپولر ایز کمپیئر ٹو بینر ایڈز, جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بینر ایڈ کے اندر اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے. لوگ کلک نہیں کرتے ہیں بینر ایڈز کو. ایز پر ریسنٹ ریسرچز کلک تھروز جو ہے وہ ڈکلائن کر رہے ہیں بینر ایڈز کے کیسز کے اندر. ایون دین کمپنیز اسٹل ڈسپلے بینر ایڈس, کیونکہ کلک تھرو اگر کم بھی ہو تو اس کے باوجود ایٹ لیسٹ امپریشن تو جنریٹ ہو سکتا ہے اس بینر ایڈ کا. مطلب یہ کہ لوگ ویو تو کرتے ہیں اور ایون ویوز کی وجہ سے بھی آپ کی کمپنی کی جو ہے سیلز یا مارکیٹنگ وہ یا برانڈ اویئرنیس وہ انکریز ہو جاتی ہے. رچ میڈیا ایڈ جو ہیں وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں فلیش اینیمیشن کو. فلیش اینیمیشن از اگین بیسیکلی فلیش از اے سافٹ ویئر جو کہ اینیمیٹیڈ ویڈیوز جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو جو اینیمیٹیڈ ویڈیوز ہیں یا جن میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہوتی ہے ایڈس کے اندر, وہ فلیش اینیمیشن سے بنتے ہیں اور ان سے اٹینشن اٹریکٹ کی جاتی ہے. رچ میڈیا ایڈس کے بھی بہت زیادہ فارمیٹس ہیں, جیسے کہ بینر ایڈس کو بھی رچ میڈیا ایڈس بنایا جا سکتا ہے. دیر آر انٹرسٹیشل ایڈس. انٹرسٹیشل ایڈس کا ورڈ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. انٹرسٹیشل ایڈ اس ایڈ کو کہتے ہیں جب ویب سائٹ کے اوپر سے آپ کسی اور لنک کو کلک کرتے ہیں. سو وہ جو ٹائم دو ویب پیجز کے بیچ میں ٹرانزیشن والا آتا ہے, اس ٹرانزیشن کے ٹائم کے اوپر ایڈز کا پیج ڈسپلے کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں انٹرسٹیشل ایڈ, یعنی جو ٹرانزیشن ہے فرام ون پیج ٹو اندر پیج, اور اس ٹرانزیشن کے بیچ میں تھوڑی سی دیر کے لیے جو ایک ایڈ ڈسپلے کیا جاتا ہے, یا ایک سے زیادہ ایڈز بھی ہو سکتے ہیں, وہ مے بی اے فیو سیکنڈس, ان کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشل ایڈس. اس کے علاوہ رچ میڈیا ایڈس کے اندر وی ہیو اندر ٹائپ آف ایڈ وچ از نون ایز اے فلوٹنگ ایڈ. فلوٹنگ ایڈ جو ہے وہ یوزرس کی اسکرین کے اوپر موو کرتا رہتا ہے above the content. So it can be designed in a way کہ وہ یوزرس کو انٹروسو نہ لگے کہ ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے. یعنی if you might have seen Energizer کا ایک ریپرزینٹیٹیو اینیمیشن بہت پاپولر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اینڈ دیٹ از اے اسمال لٹل بنی, اے ریبٹ, جو کہ چھوٹا سا اینیمیٹڈ کیریکٹر بنایا گیا, اور وہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر چھوٹا سا وہ کیریکٹر جو ہے وہ ویب پیجز کے اوپر کہیں ڈسپلیڈ ہے یا موو اراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے. سو اس کو انہوں نے اس طرح سے ایڈ کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ یوزرس کو انٹروسو بھی نہ لگے. ویب پیج کے اوپر جو کوئی بلینک ایریا ان کو نظر آتا ہے, اس بلینک ایریا کے اوپر اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ یوزرس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں. اینڈ دین ایز دا ماؤس
clicks on the web page up and down scrolling के टाइम के ऊपर, तो वो कैरेक्टर की पोजीशन जो है वो साथ साथ एडजस्ट होती रहती है. सो इस तरह के एड्स जो हैं वो यूजर्स की स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्ले हो सकते हैं और इनको हम फ्लोटिंग एड्स कहते हैं. देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ एन एड व्हिच इज नोन एज एक्सपैंडिंग एड. ये ऐसे ऐड हैं जिनका साइज चेंज हो जाता है जैसे ही वेब पेजेस के कंटेंट्स ऑल्टर होते हैं या माउस के या मूवमेंट्स चेंज होते हैं या upon the click of a button as well, ad का size जो है वो increase कर जाता है. So a smaller image is displayed जो कि viewers को नज़र आ रहा होता है और अगर वो further information चाहते हैं तो उसको click करते हैं और further information उनको नज़र आना शुरू हो जाती है. ad जो है वो expand कर जाता है. इसके अलावा एक और फॉर्म है जिसको हम कह रहे हैं polite ads. polite ads जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे एक बहुत बड़े साइज का एड जो है जब डाउनलोड हो रहा होता है तो वो डिसरप्शन यूजुअली कॉज करता है. सो पोलाइट एड्स के अंदर क्या किया जाता है कि एक लार्जर एड को इस तरीका से वो डाउनलोड किया जाता है स्मॉलर पीसेस में कि डिसरप्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके जो कंटेंट व्यू किया जा रहा है उसकी. सो स्मॉलर पीसेस के अंदर ऐड डाउनलोड होता रहता है और फिर व्यूएबल हो जाता है. इसके अलावा और जो डिफरेंट टाइप्स हैं एड्स की उसमें इंक्लूड होता है वॉलपेपर ऐड. एक वॉलपेपर ऐड जो है वो इस किस्म का ऐड बनाया जाता है कि वो जैसे पेज का बैकग्राउंड चेंज कर दिया गया जो कि व्यू किया जा रहा है या इस किस्म का रिलेटेड कोई काम किया कंटेंट के हिसाब से background of pages can be changed. तो वो क्या है वो सारे के सारे wallpaper ads होते हैं. Then we have also seen trick banners. ट्रिक बैनर्स जो हैं वो इस तरह के एड्स बनाए जाते हैं जो कि देखने में लगते हैं कि जैसे ये एक डायलॉग बॉक्स है विद बटन. डायलॉग बॉक्स इज़ अ स्मॉल बॉक्स जो कि पॉपअप करता है हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड मैसेज होता है या किसी सॉफ्टवेयर की तरफ से मैसेज होता है कि जी आपके सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस आए हैं, अपडेट्स अवेलेबल हैं, प्रेस ओके टू डाउनलोड दी अपडेट्स. तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं इनको रेप्लिकेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन एड जो वेबसाइट्स अगर आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे दिखा दी जाती हैं. और पॉपुलर टाइप्स ऑफ एड्स इन दिस कैटेगरी आर फ्रॉम कंपनीज जो कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रही हैं या अपना सॉफ्टवेयर सेल करना चाह रही होती हैं. वो इस तरह के एड्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रही होती हैं या आपको नज़र भी आते हैं. You've also seen pop-up ads, I'm sure. So pop-up ads क्या करते हैं कि एक नई विंडो खुल जाती है in front of your current screen और आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करनी पड़ती है या इस विंडो को क्लोज करना पड़ता है मेन वेब पेज के तक पहुंचने के लिए. सो पॉपअप एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा ये कहा गया है कि दे आर इंट्रूसिव एड्स एंड पीपल डू नॉट लाइक देम. इनको नहीं यूज़ करना चाहिए. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आपके लिए कि पॉपअप एड्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन एड दैट कैन बी यूज्ड. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जिसके अंदर आप वो एड को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. जैसे कल हमने daraz.pk की वेबसाइट को देखा था और daraz.pk की साइट के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया था तो वी सॉ अ पॉपअप एड जिसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि हम अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और वो 10% डिस्काउंट क्लेम कर सके. सो वहाँ पर उस कंपनी के लिए शायद कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी टारगेट है और इस वजह से वो पॉपअप एड को यूज़ कर रहे हैं. बट दे नीड टू फाइंड आउट, थोड़ी सी उन्हें रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या उसका उनको फ़ायदा है या नुकसान है, यूज़र्स को पसंद है वो बात ही नहीं पसंद है. मे बी दे कैन डू इट फॉर अ वाइल और उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दे. इसके अलावा पॉपअप एड्स के अलावा एक और टाइप का एड है जो इसी तरह का है बट इट इज़ नोन एज अ पॉप under ad. Rather than opening a window in front of your web browser, rather than opening a window in front of an ad,
پاپ اپ ایڈ کی ونڈو جو ہے وہ ویب براؤزر کے پیچھے کھلتی ہے اور یوزر کو جو ہے نا وہ ایڈ فوراً نظر نہیں آتا ہے. جب وہ اپنی مین براؤزر کی ونڈو کو کلوز کرتے ہیں تو پیچھے پھر وہ پاپ انڈر ایڈ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. another format is ویڈیو ایڈز, جیسے ہی بینر ایڈز ہیں, جیسے کہ rather than a static image banner ad کے اندر وہاں پر ایک اینیمیٹڈ امیج دکھایا جا سکتا ہے, ایک ایکچوئل ویڈیو دکھائی جا سکتی ہے, اور مختلف طرح کے ویڈیو ایڈز آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے ایون آن ویڈیو ہوسٹنگ ویب سائٹس. جب آپ کوئی ویڈیو ویو کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سے پہلے 5-10 سیکنڈ کا آپ کو ایڈ نظر آتا ہے. MSN کے اوپر اسی طرح کے ویڈیو ایڈز نظر آتے ہیں, اور بھی بہت سی ویب سائٹس ہیں جس میں آپ کو اینیمیٹڈ ایڈز یا ویڈیو فارمیٹ کے ایڈز نظر آتے ہیں. Another type is a map ad, another popular way of inviting customers to a particular location. ان ایڈز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کی لوکیشن کو, یا آپ جس بھی وینیو کو ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی لوکیشن کو آپ پن پوائنٹ کر لیتے ہیں, جیسے کہ گوگل میپس کے کیس میں ہے, اور اس اسمال ٹیکسٹ کو یوز کیا جاتا ہے پھر ایز این ایڈ. اور گوگل کے اوپر بھی آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ابھی تو ٹیکسٹ ایڈز والی اگزامپل دکھائی تھی میں نے, لیکن اس جگہ کے اوپر آپ کو میپ بیسڈ ایڈز بھی نظر آتے ہیں. اور طریقہ کار جو ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ وہ موبائل ایڈز ہیں, این SMS ٹیکسٹ اور ملٹی میڈیا میسج سینٹ ٹو اے سیل فون. دین وی ہیو ویڈیو گیمز بیسڈ ایڈز, ویری پاپولر. آن لائن گیمز جو ہیں وہ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور ایڈورٹائزنگ اپرچونیٹیز دونوں کو ہی ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. ویری ریسنٹلی نیویا از اے گلوبل کمپنی جو کہ ان کے مختلف طرح کے پروڈکٹس ہیں. سو نیویا نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر ایک کمپٹیشن کیا, اور اس کمپٹیشن میں انہوں نے ایک ویڈیو گیم جو ہے وہ اپنی ایک ایپلیکیشن اپنے پیج کے اوپر ہوسٹ کی ہوئی تھی, اینڈ یوزرز ہیڈ ٹو پلے دیٹ ویڈیو, اور پھر جو بھی ہائیسٹ اسکورر تھا اس کو انہوں نے پھر گفٹ ہیمپرز اور پرائزز بھجوائے. اب اس ویڈیو کے کانٹینٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ان کے پروڈکٹس کے ڈسپلیز نظر آئے, ان کے پروڈکٹس کی پوزیشننگ نظر آئی, اور وہاں سے پھر ان کے کمپنی کی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکی. اسی طرح سے انہوں نے ایک اور ٹائم پہ یہ کیا کہ ایک ایپلیکیشن اپنی ویب پیج کے اوپر ہوسٹ کر دی, اور اس ایپلیکیشن میں یہ کیا گیا کہ ان کا ایک پروڈکٹ ہے چاپ اسٹک کا, تو انہوں نے اس چاپ اسٹک کی پیکیجنگ کو پلین پیکیجنگ کی فارم میں وہاں پر دکھایا, اور ساتھ ہی پھر ٹولز دیے یوزرز کو کہ وہ اس پیکیجنگ کو خود سے ڈیزائن کر سکیں. بہت گلوبلی یہ کمپٹیشن رن ہوا, بہت سے لوگوں نے اس کی پیکیجنگ ڈیزائن کی, اور پھر اس پیکیجنگ کی ڈیزائن کے بیس کے اوپر لوگوں نے ووٹ بھی کیا جو ڈیزائنز ان کو زیادہ پسند آئے. سو جو ٹاپ 5 ڈیزائنز تھے ان کو پرائزز بھی ملے, اور نیکسٹ ٹائم نیویا نے انہی 5-6 ڈیزائنز کو اپنے پروڈکٹ کے اوپر بنایا, اور دیٹ از ہاؤ دے ڈیزائن دا پیکیجنگ فار اے ایئر فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. سو فائدہ اس طرح سے ہے کسٹمرس کو اور کمپنیز کو بھی, لیکن تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ ہے ویڈیو ایڈز کی اور اینیمیٹڈ اور ہائیلی انٹریکٹیو ڈسپلے ایڈز کی. اب وہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی بینڈ وڈتھ زیادہ چاہیے ہوتی ہے, یعنی جب وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کے یوزر کے پی سی تک پہنچ پاتے ہیں تو ان کو اس کے لیے بینڈ وڈتھ زیادہ درکار ہے ایز کمپیئر ٹو پلین بینر فائلز جو کہ اسمال سائزز کی ہوتی ہیں اور تھوڑے سے ٹائم میں فوراً سے لوڈ ہو جاتی ہیں ویب پیجز کے اوپر. سو رچ میڈیا ایڈس کی کچھ ٹائپس دیکھتے ہیں. I have a little clip for you جس میں ایڈس کی کچھ ٹائپس دکھائی جا رہی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. This is a type of a floater ad. You see کہ سامنے ایک floating form میں advertisement display ہوا ہے. We have another type which is known as hover ads. Something that hovers around, جیسے ہیلی کاپٹر ہوور کرتا ہے ویسے ہی
these ads hover around the web page, as you can see it here. Then there are hover ads with video as well, यानी video format को include करके ads को hovering ads बना दिया जाता है. So when the user clicks on it, वो expand कर गया है ad, पूरी screen के ऊपर display हो रहा है और उस display में details हैं उनकी offerings की company की. And on this page as well, you can see other types of ads. Then we have the side door ad with video. इसमें video included है इस ad में. You can see side पे right hand side के ऊपर window पे there was a small thumbnail और उसको click किया तो just like a door opens वैसे ही ये ad नज़र आया है. Peel down ad, यानी just like we peel something off, उस तरह से corner से appear हुआ है ये ad, which is known as peel down ad. अभी पीछे की slides में भी हमने एक example देखी थी peel down ad की. Then we have another type, push down ads. Push down ads में as you can see it here, there was a banner और उसको click किया तो वो expand कर गया ad. So you can see the full view of that ad when you click or touch the expand ad button. उसके ऊपर आपका mouse जैसे ही जाता है तो ये ad नज़र आना शुरू हो जाता है. So as you've seen that in the world of advertising, combination of sound, text, audio, video and web elements, whether separately or integrated together, form rich media ads, and they are very effective way of communication. हमारे जो आजकल नए advertisements के तरीके हैं, they are mostly rich media advertisements, whether on the websites or on mobiles. Mobile phone के ऊपर भी इसी तरह से हमारे पास जो advertisements viewable हैं उनको rich media advertisements कहा जाता है. जी, so far we have seen different types of ads. अब हम देखते हैं कि कैसे हम ads को contextualize कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है. When you display your ads in different websites, you don't know really who would the target audience be. Would it be worth displaying an ad on a website जो कि targeted है people आउटसाइड पाकिस्तान, जबकि आपका बिजनेस जो है वो सिर्फ एक जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर विद इन पाकिस्तान रन करता है? ऑफ कोर्स नॉट. सो ऐसे सिचुएशन में फिर हमें अपने एड्स को कॉन्टेक्सचुअल एड्स बनाना पड़ता है, एंड वी नीड टू यूज़ एड सर्वर्स. एड सर्वर्स जैसे कि गूगल का है, और एड सर्वर्स क्या करते हैं कि वो मेंटेन करते हैं इन्वेंट्री को, मुख्तलिफ एड्स की इन्वेंट्री को क्लाइंट्स की तरफ से, और फिर उस इन्वेंट्री ऑफ एड्स में से चूज़ करते हैं एड्स वेबसाइट्स के ऊपर सर्व करने के लिए as appropriate users are viewing particular web pages. यानी from a marketer's point of view, what you would do is कि आप किसी एड सर्वर के पास अपना एड जो है वो रखवाएंगे, उनकी एंट्री में इंक्लूड कराएंगे, और फिर आप उनको उस एड सर्वर के रूल्स में या उस एड सर्वर को बताएंगे कि जी आपका एड पाकिस्तान में जो रिटेल सेक्टर से एसोसिएटेड वेबसाइट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर डिस्प्ले हो सके. सो फिर एड सर्वर क्या करेगा, वो इस तरह का एड आपका आइडेंटिफाई करता रहेगा ऐसी जगहों के ऊपर, ऐसी वेबसाइट्स की स्पेसेस के ऊपर जहां पर स्पेस अवेलेबल है विद इन पाकिस्तान रिटेल सेक्टर वाली. सो क्या किया जा रहा है, एड सर्वर्स सर्व ads into websites as appropriate users view pages. बहुत पॉपुलरली फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा
کہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر 3-4 مختلف کمپنیز کے ڈسپلے ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو وہ کیا کر رہا ہے, فیس بک کا جو ایڈ سرور ہے وہ اسپیسیفک ایڈ ٹارگیٹنگ کر رہا ہے بیسڈ آن یوزرز پروفائلز. یوزرز کے پروفائلز میں جو انفارمیشن ہے یوزرز کے بارے میں, ان کی لوکیشن کے بارے میں, ان کے ڈیموگرافکس کے بارے میں, اس کی بیس کے اوپر وہ ان ایڈز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ گوگل کے ایڈ سینس پروگرام میں ہے. اف یو ریمبر ایڈ ورڈز کے کیس میں نے یہ کہا تھا کہ اٹ از اے سیلف سروس سافٹ ویئر پروگرام جس میں مارکیٹرز خود سے جا کر ان کے انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایڈز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ جی ان کے سرچ ریزلٹس کے اندر کیسے اور کہاں پہ وہ ایڈز پلیس ہوں. ایڈ سینس آن دی ادر ہینڈ ورکس ایز این ایکسچینج پروگرام. اس ایڈ سینس پروگرام میں کیا کیا جاتا ہے کہ بیسڈ آن گوگلس رینکنگ الگوریدمس آپ کے پاس پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کی ورڈز اپنے ایڈز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں اور بتا دیں کہ جی کس طرح کی جگہوں پہ اور کس طرح کی ویب سائٹس اور کن لوکیشن کی ویب سائٹس کے اوپر آپ کا ایڈ چل سکتا ہے. اینڈ دین گوگلز الگوریدم ول آئیڈینٹیفائی ویب سائٹس جہاں پر ایڈ اسپیسز اویلیبل ہیں, ان کے ریٹس اویلیبل ہیں, جو وہ ویب سائٹس جو کہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر اسپیس رکھتی ہیں کہ وہ کوئی بھی ایڈ وہاں پہ چلایا جا سکے. گوگل ان ویب سائٹس کو سرچ کر کے آپ کے ایڈ کے اگینسٹ بیسٹ میچ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور وہاں پر آپ کا ایڈ ڈسپلے ہو جاتا ہے. کانٹیکسچل ایڈز اس طرح سے جو ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں دے آر دا لارجسٹ کیٹیگری آف آن لائن ایڈورٹائزنگ اور لارجسٹ کیٹیگری آف سینڈنگ یور میسیجز آؤٹ ٹو پیپل. If you look at advertising on Facebook, so this is how the website shows کہ ایڈورٹائزنگ وہ لوگ کیسے کرتے ہیں. آپ اپنا ایڈ کریٹ کرتے ہیں اور اس ایڈ میں آفر لگاتے ہیں یا کوئی انفارمیشن دیتے ہیں. آپ فیس بک کے اوپر فیس بک کو بتاتے ہیں کہ جی دس از دی ایڈ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈسپلے, اور اس میں بتاتے ہیں کہ جی یہ ایڈ کون دیکھ سکے. اگر کوئی جیسے یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ ایک نیبرہڈ کے اندر اگر ایک نیا جم کھلا ہے تو ظاہر ہے وہ اونر چاہے گا کہ صرف اس کے ایریا کے لوگ ہی وہ ایڈ دیکھیں, کسی اور شہر کے لوگوں کو وہ ایڈ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو دس از واٹ the business person will tell Facebook in the description کہ جی کون سے آڈینس کو یہ ایڈ دکھانا ہے. اینڈ دین what Facebook does is the magic of matching that ad with the right people. جو ہے صحیح لوگ جو اس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں ان کو وہ ایڈ پہ دکھایا جاتا ہے. So this is how Facebook uses contextual ads to reach out to the right people جس کو ایڈ دکھانے کا فائدہ بھی ہو. I've just taken a random picture. میں نے سرچ کیا کہ مجھے کچھ ایڈز نظر آ سکیں جو کہ میں just for the knowledge of the audience there کہ ایڈز کیسے ہیں فیس بک کے جو رینڈملی نظر آتے ہیں. So as you can see جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایک اوول کے اندر 5-6 چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیز آر آل ایڈس جو کہ فیس بک نے کانٹیکسچولائز کر کے یہاں پر ڈسپلے کیے ہیں ٹو اے پرٹیکولر یوزر. I've also tried to find out some ads جو کہ Google AdSense display کر رہا ہے. And as you can see while I was viewing this website یہاں پر مجھے یونائٹیڈ موبائلس کا ایک ایڈ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک انٹریکٹیو ایڈ تھا. Obviously میں نے کیونکہ پرنٹ اسکرین کر کے ایک اسکرین شاٹ کیپچر کیا ہے تو وہ ویڈیو کی فارم میں نہیں نظر آ رہا, بٹ دس از ایکچولی ویڈیو ایڈ اور اس میں یونائٹیڈ موبائلز نے اپنی انفارمیشن دی ہے اور کچھ موبائلز کے بارے میں ان کا جو ہے پروموشن وہ یہاں پر
viewable ہے, and this was being done through AdSense. So obviously AdSense کے پروگرام میں یونائٹڈ موبائل کی ٹیم نے یہ انفارمیشن ڈالی ہے کہ وہ جو لوگ ایکسس کر رہے ہیں ویب سائٹس کو پاکستان میں پرٹیکولر ایریا میں, ان کو یہ ایڈ دکھایا جا سکے, اینڈ دیٹ از what has happened. یعنی یہ صحیح ٹارگٹ آڈینس کو ڈسپلے ہوا. ایڈ سینس کے جو ایڈز ہیں ان کے اوپر آپ کو یہاں پر چھوٹا سا ایرو نظر آتا ہے, اور یہ ایرو بتا رہا ہے کہ یہ ایڈ جو ہے وہ اٹ ہیز بین پاورڈ بائی گوگلز پروگرام. So this is how Google has used the AdSense program, جس سے وہ کانٹیکسچوئل ایڈز جو ہیں وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. کانٹیکسچوئل ایڈز جو ہیں وہ ایک اچھا طریقہ ہے مائکرو سیگمنٹیشن کا مارکیٹرز کے لیے, اینڈ اٹ از گڈ فار دا یوزرز ہو ریسیو ریلیونٹ ایڈز ایٹ دا پریسائز moment they want the information. So this process is obviously part of Google's AdSense program. اس میں contextualization آپ کے پاس یوزرز کے آن لائن بیہیویئر کی بیس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے کہ if a particular user has searched for a few things in the past اور ان searches کی بیس کے اوپر similar ads دکھائے جا سکتے ہیں in the future. So what's happening is کہ specific targeting کر دی جاتی ہے using contextual ads جو کہ بیس کر رہی ہے یوزرز کے بیہیویئر کے اوپر یا پروفائل انفارمیشن کے اوپر. So this is a good way of micro segmentation for marketers and it is also good for users جو کہ relevant ads کو ریسیو کرتے ہیں at the precise time جب بھی انہیں وہ particular information چاہیے. اسی طرح سے جو یوزرز کا بیہیویئر ہے, let's suppose میں نے کوئی ایک سرچ ریپیٹڈلی کی ہے پاسٹ فیو ڈیز میں, اور اگر لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی میں سرچ کرتی رہی ہوں لیپ ٹاپس کو کیونکہ آئی وانٹ ٹو بائی اے نیو لیپ ٹاپ, تو میری سرچز کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایڈ سرورز اندازہ لگا سکتے ہیں, یا گوگل کا جو پروگرام ہے اٹ کین آلسو سینس کہ میں کس طرح کی جو ہے وہ پروڈکٹس میں ابھی انٹرسٹیڈ ہوں, اور پھر ان کمپنیز کے ایڈس جو کہ لیپ ٹاپس کی ڈیل سے لیپ ٹاپس سیل کر رہے ہوں وہ میں ویو کر سکتی ہوں, ایون آن فیس بک از ویل کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر پھر مجھے اس سے ریلیٹڈ سملر ایڈس دکھاتے رہیں گے. سو کہا یہ جا رہا ہے کچھ ریسرچز کے حساب سے کہ اراؤنڈ 90% آف آن لائن مارکیٹنگ یا آن لائن ایڈورٹائزنگ مارکیٹ جو ہے وہ گوگل جو ہے it was owning back in 2008-2009. So contextual ads یا یہ جو گوگل کے پروگرام کی طرح کے ایڈز ہیں دیٹ بیکمز دا لارجسٹ کیٹیگری آف آن لائن ایڈورٹائزنگ, جو کہ کی ورڈ سرچ سے ریلیٹڈ بھی کیٹیگری ہے. The next type of advertising is email advertising, جو کہ سب سے کم ایکسپینسو ٹائپ ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ کی. جسٹ جنرلی a few sentences of text can be embedded in emails, جو کہ کسی بھی کمپنی کے کانٹینٹ ریلیٹڈ ای میلز ہوتی ہیں, اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزرز اسپیس بائی کرتے ہیں کسی اور کمپنی کے ای میل کانٹینٹ کے اندر, جیسے کہ کوئی اور کمپنی اگر نیوز لیٹرز بھیجتی ہے کسٹمرز کو اور کسٹمرز نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان نیوز لیٹرز کے اوپر, تو ان نیوز لیٹرز کے بیچ میں بھی ایڈ اسپیس ڈال دی جاتی ہے, اور ایڈورٹائزرز جو ہیں وہ اس ایڈ اسپیس کو پرچیز کر سکتے ہیں. آپ بھی اپنی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں اس میں اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, اور
اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں another lesser expensive way of advertising جو کہ آن لائن ایڈورٹائزمنٹس کا طریقہ ہے. ایک چیز کا آپ دھیان رکھیے گا کہ ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا بھی ورڈ بہت زیادہ یوز کرتے رہے ہیں اور ڈائریکٹ میلز کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں. سو ڈائریکٹ مارکیٹنگ وہ ہے جب ای میلز کمپنی خود سے بنا کر ڈائریکٹلی اپنے انٹرنیٹ یوزرز کو بھجوا رہی ہے. جب آپ کسی اور کے ای میل کانٹینٹ میں اسپیس پرچیز کر رہے ہیں اور وہاں پر ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, سو دیٹ از ناٹ ڈائریکٹ مارکیٹنگ, دیٹ از ایڈورٹائزنگ, اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین the two. اوکے, سو دیز ور ڈفرنٹ ٹائپس آف ایڈورٹیزمنٹس جو کہ ہم نے ابھی دیکھی ہیں, کچھ ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں. اور ان ایڈورٹیزمنٹس کو جو کہ انٹرنیٹ پہ بنائی جاتی ہیں یا انٹرنیٹ پہ ڈسپلے کی جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی پلیٹ فارمس پہ یوز کی جا رہی ہیں, موبائل ایڈورٹیزمنٹس ایز ویل, دیز آر آل انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹس, یعنی ان میں انٹریکشن ہے, ٹو وے ایڈورٹیزمنٹس ہیں, شاپ کے ویورز ہیں, دے کین ٹیک این ایکشن. اور یہ ساری ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ ہمیں ایز یو ہیو سین ان دی ایگزامپلز ایز ویل کہ ایک پیل ڈاؤن ایڈ ہے یا ایک پش ڈاؤن ایڈ ہے. سو دا یوزرز ٹیک این ایکشن, دا ایڈورٹیزمنٹس کال فار این ایکشن, اور اس ایکشن کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈ دکھائی جاتی ہے. سو اے وزٹر ہو کلکس آن این انٹریکٹیو بینر, سو ایک وزٹر جو کہ کلک کرتا ہے ایک انٹریکٹیو ایڈ کو, وچ کوڈ بی اے بینر ایڈ فار ایگزامپل, کسی بھی ایڈ سائٹ پہ, اس کو ریفر کیا جاتا ہے اس کمپنی کی سائٹ پہ جو ایڈورٹائز کر رہی ہے اور جس نے بینر کے لیے پے کیا ہے, اور وہ ڈیسٹینیشن سائٹ کے اوپر لنک کر دیتے ہیں, یعنی ڈیسٹینیشن سائٹ کے اوپر ویورز کو پہنچا دیا جاتا ہے, ان کا ویب پیج کھل جاتا ہے, اس ویب پیج کے اوپر پھر فردر ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں پروڈکٹس کی یا پروموشنز کی. بہت ساری آرگنائزیشنز لنک کرتی ہیں انٹریکٹیو ایڈز کو اسپیسیفک کیمپینز کے ساتھ آن اے مائکرو سائٹ. مائکرو سائٹ از اے اسمالر سائٹ اور اسمالر ڈومین جو کہ مین ویب سائٹ کے علاوہ آرگنائزیشنز نے بنائی بھی ہوتی ہیں اسپیسیفکلی ایک پروڈکٹ کے لیے, جیسے الگ سے سائٹ بنا لی کیونکہ پروڈکٹ کا ایسوسیٹڈ جو برانڈ نیم ہے وہ پاپولر ہے, اس کے ساتھ ویب سائٹ الگ بنا لی ایز اے مائکرو سائٹ. سو بہت ساری آرگنائزیشنز انٹریکٹیو ایڈس کو مائکرو سائٹس کے ساتھ لنک کر دیتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ ہے وہ کیمپین کے حساب سے ٹیلر ہوا ہوتا ہے, وہ فوراً سے اپیئر ہو جاتا ہے. جیسے ہی کلک تھرو کیا جاتا ہے تو اس کانٹینٹ کو ایڈ کے حساب سے کسٹمائز کیا گیا ہوتا ہے, کہ ٹیلر کیا گیا ہوتا ہے, اور وہ فوراً ہی دکھایا جاتا ہے. سیم انفارمیشن, سملر انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور کلک تھرو جیسے ہی کیا جاتا ہے تو کوئی اور ڈسٹریکشنز نہیں ہے, یعنی یوزر کو پہلے اسٹینڈرڈ سائٹ پہ نہیں لیا جا رہا, اسٹینڈرڈ سائٹ کے بعد اس کو خود سے ایکسپلور نہیں کرنا پڑ رہا ہے اس پروڈکٹ یا پروموشن کی ڈیٹیلز کو. it's taken straight to that site. مائکرو سائٹس انڈیپینڈنٹ سائٹس بھی ہو سکتی ہیں, یعنی آپ کی جو مین اونرز کی سائٹ ہے یا میڈیا اونرز کی سائٹس ہیں اس کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں, کوئی ویب پیج یا کوئی لینڈنگ پیج, یا پھر ایک سیپریٹلی آئیڈینٹی سیپریٹ سائٹ بھی ہو سکتی ہے جس میں رسپانس زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے. ایڈ کلک تھرو ریٹس. کلک تھرو ریٹس مطلب کہ if you have seen or if you have shown an ad to a specified number of visitors, جب آپ کی ایڈورٹیزمنٹ پلان کی گئی, ڈیزائن کی گئی, you might have thought کہ per day you will show this advertisement 1000 times. That means 1000 viewers view کریں گے. So ان 1000 viewers میں سے کتنے لوگوں نے اس ایڈ کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے یا کلک کیا ہے, that becomes your click through rate. اور ریسرچ ہیز شون کہ جو کلک تھرو ریٹس ہیں وہ نان ویڈیو فارمیٹس کے لیے جو ہے وہ لیس دین 0.2%
are the click-through rates. So microsite approach जो है वो click-throughs लेकर आने के लिए non-video formats में specifically ineffective हो जाती है. आजकल की जो best method है, which is the name of the game is interaction and engagement. We all know that everyone talks about it. Marketers or business people, they want to interact with the customers, the way customers behave. हम customer behavior को पढ़ते हैं, हम customer management की बातें करते हैं, हम customer relationship की बातें करते हैं. इन सब cases में it is known that आज का customer जो है वो ज़्यादा interact करना चाहता है, आपकी organization के साथ ज़्यादा engaged है, आपके बारे में ज़्यादा information दे रहा है. So जो इंटरैक्टिव एड्स हैं वो उस चीज़ को बेहतर टारगेट कर सकते हैं और कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं. Many ads will encourage the media site visitor to interact through a prompt to roll over. Another flash creative will be loaded, which may offer a clear brand message rendered in large font, a response form such as insurance code, or a request to obtain a sim or a game or a poll. So as you have seen in examples as well कि multiple types of ads जो हैं वो roll over ads भी हैं और creative ads हैं और वो customers से किसी तरह का response चाह रहे हैं. कई दफ़ा discount offer किया गया तो email address मांगते हैं. customer अपना email address enter करेंगे तो उनको discount coupons email किए जा सकते हैं. कोई कोटेशन प्राइस कोट ली जा सकती है. सो इंटरैक्टिव एड्स जो हैं वो इस तरह से कस्टमर्स के साथ इंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं एंड दे आर मोर सक्सेसफुल इन जनरेटिंग CTR, क्लिक थ्रू रेट जो है वो इंक्रीज करने के लिए इंटरैक्टिव एड्स ज़्यादा सक्सेसफुल रह रहे हैं. एज यू कैन सी है कि एडवर्टीजमेंट्स के बारे में जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया. सो यहाँ पर आपके पास ग्राफ में यू कैन सी क्लिक थ्रूज मेंशन किए गए हैं कि एक एड साइट है जिस पे 10 विजिटर्स आए और 1% क्लिक थ्रू रेट था. या यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि there were 1000 ad or page impressions. That means they were the page with an ad was shown to users. ad वाला पेज 1000 लोगों ने जो है उसको देखा है या उसके 1000 impressions थे और उनकी कॉस्ट was $10. एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजर ने $10 स्पेंड किए किसी भी सर्विस को पे किया जो कि 1000 टाइम्स आपका एड चला के दे रही थी डिफरेंट साइट्स के ऊपर. और यहाँ से फिर जो कॉस्ट पर क्लिक कैलकुलेट की गई दैट वाज $1. सो one click to an ad, one interest from the users जिसने क्लिक करके फर्दर इंफॉर्मेशन ली है या लिंक तक पहुंचे हैं उसकी कॉस्ट फिर $1 बन जाती है. इसी तरह से डेस्टिनेशन साइट पे जब वो आया यानी जिस क्लिक करने के बाद डेस्टिनेशन साइट के ऊपर जो व्यूअर्स आ रहे हैं उनमें से एक विजिटर ने परचेज की है इस डेस्टिनेशन साइट से. सो 1% इज द परचेज रेट और one visitor has made a purchase. और उसी तरह वहाँ पर कॉस्ट पर परचेज भी कैलकुलेट की जा सकती है which is $10 in this case. So इंटरैक्टिव एड्स का एक तो फ़ायदा ये है कि कस्टमर्स के साथ इंगेजमेंट बढ़ रही है और दूसरा फ़ायदा एज इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस स्क्रीन राइट हियर कि हम लोग मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस एड्स की और जैसे जैसे साथ साथ रियल टाइम के अंदर एड्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ आइडेंटिफाई करके अपने एड्स में भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं. रिस्पांस रेट्स को देखते हुए बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ इम्प्रेशंस ऑफ दैट पेज पर डे कि जी आज 1000 दफ़ा नहीं 2000 दफ़ा चला देते हैं. इस तरह की डिसीजंस जो हैं वो रोज़ के रोज़ लिए जा सकते हैं. इवन रोज़ के ज़्यादा यू कैन डू इट while the ad is being run on different websites. Per hour or per few minutes you can change the budgets. So यहाँ से हमें नज़र आता है कि it is very effective. हम बहुत highly targeted लोगों तक पहुँच सकते हैं.
انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از سمپلی اے وے آف جنریٹنگ ٹریفک اور برنگنگ مور وزٹرز ٹو یور ویب سائٹ. لیکن اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے آلٹرنیٹیوز ہیں, جیسے کہ اٹ ہیلپس ٹو ڈیلیور کانٹینٹ. انفارمیشن آن سائٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے ٹو ہیلپ کمیونیکیٹ اے کمپنیز آفرنگ. اس کے علاوہ اٹ کین ہیلپ ود ٹرانزیکشنس, اٹ انیبلس ٹرانزیکشنس. جیسے ہی کوئی ای ٹیلر یا آن لائن ریٹیلر بینر ایڈس یوز کرتا ہے, اس سے ان کو سیلز میں انکریز ہیلپ کر سکتی ہے. جسٹ لائک امیزون اور ڈیل, وہ اپنے بینر ایڈس کے اوپر ڈسکاؤنٹس آفر کر سکتے ہیں یا نئے پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں, تو اس سے ان کی سیلز انکریز کرنے میں ان کو ہیلپ ہوتی ہے. انٹریکٹیو ایڈورٹائزنگ کین ہیلپ in shaping attitudes as well. An ad that is consistent with the company brand or the features of a new product, it can help build brand and product awareness. اس کے علاوہ interactive ads can also help with shaping attitudes. ایسا ad انٹریکٹیو ایڈ جو کہ کنسسٹنٹ ہے کمپنی کے برانڈ کے ساتھ, اس کے فیچرز اور پروڈکٹس کے ساتھ, وہ ہیلپ کر سکتا ہے ان برانڈ اویئرنیس اینڈ پروڈکٹ اویئرنیس ایز ویل. مارکیٹرز ریسرچ سروسز یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کی, جو کہ ہیلپ کر سکتی ہیں ان کو افیکٹونیس آئیڈینٹیفائی کرنے میں کریٹیو ایڈس کی, اور ٹریڈیشنل برانڈنگ میٹرکس جو ہیں ان کے اگینسٹ وہ کریٹیو ایڈس کی افیکٹونیس ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں. جیسے کہ میسج ایسوسیشن ہو گیا یا یوزرس کا پرچیز انٹینٹ ہو گیا, اس طرح کی انفارمیشن ہمیں ریسرچ سروسز ڈفرینٹ سائٹس پرووائڈ کرتی ہیں اباؤٹ پروڈکٹ اور ٹائپس آف پروڈکٹس. وہ ہم یہ لے سکتے ہیں ٹو help us in designing interactive ads, جو کہ help کرتا ہے in shaping attitudes as well. Then interactive ads can also help in soliciting a response. Ad کو use کیا جا سکتا ہے نئے leads identify کرنے کے لیے اور as a form of two-way communication, جس میں لوگوں کے اس سے ان کی انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے. سروے میں پارٹیسپیٹ کرنے کو کہا جا سکتا ہے, فیڈ بیک دینے کو کہا جا سکتا ہے. کمپٹیشن میں پارٹیسپیشن کے لیے وہاں پہ کچھ فیلڈس بنا دی جاتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی انفارمیشن انٹر کر سکتے ہیں. سو سولیسٹنگ رسپانس از اندر وے جس کے لیے انٹریکٹیو ایڈز یوز کیے جاتے ہیں. اینڈ دین انکریجنگ ریٹینشن. انکریجنگ ریٹینشن سے کیا مطلب ہے کہ ایڈس کو پلیس کیا جاتا ہے جسٹ ٹو ریمائنڈ پیپل آف دا کمپنی اینڈ اٹس سروسز. اس پرپز کے لیے بھی انٹریکٹیو ایڈس کو یوز کیا جا سکتا ہے. انٹریکٹیو ایڈس کے بارے میں کچھ مارکیٹرز کے کچھ بیڈ ایکسپیرینسز بھی رہے ہیں اور کچھ ایسی ویکنیسز ہیں جن کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. The first one is poor and diminishing click-through rates. کیونکہ as a result of maybe banner blindness, banners کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو بینرز کی پرفارمنس ہے, جو ٹاپ کے اوپر ویب پیجز کے اوپر بینر ایڈز ڈسپلے کیے جاتے رہے ہیں, ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈکلائن ہوتی رہی ہے اور اب یوزرز ان کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں. سو there has been a decline in average click-through rates on those banners as well. اور ہمیں اس لیے پھر خیال کرنا چاہیے کہ ہم بینرز کے علاوہ اور بھی طریقوں کو انکلوڈ کریں اور بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ایڈز بنائیں. اس کے علاوہ relatively high costs relative to some other online marketing tools, جیسے کہ سرچ انجن مارکیٹنگ ہے جس میں بہت زیادہ پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, یا افیلیٹ مارکیٹ ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ میں بھی کچھ انڈرسٹینڈنگز ایسی ہو سکتی ہیں وچ ہیلپ آرگنائزیشنس کے ایک دوسرے کے ایڈس لگائے جا سکیں ان کی سائٹس کے اوپر یا ہیلپ کیا جا سکے انہیں پروموٹ کرنے کے لیے. وہ بھی اتنی کاسٹلی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈورٹیزمنٹس جو کہ انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹس ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر لگائی جاتی ہیں. دین دیر از آلسو اے ڈیفیکلٹی وچ از برانڈنگ افیکٹ دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کوانٹیفائی.
you don't know کہ جو انٹریکٹیو ایڈس ڈسپلے ہو رہے ہیں ان کا برانڈنگ افیکٹ کتنا رہا ہے. although it is possible to pre-test and post-test online advertisements اور اس کی effectiveness as well, لیکن اس ایریا میں بہت تھوڑے پرووائڈرز ہیں جو یہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایک کاسٹلی ڈسپلن ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا برانڈنگ افیکٹ اور اس کو کوانٹیفائی اگر کرنا چاہتے ہوں. انٹریکٹیو ایڈورٹائزنگ کے کچھ جو فائدے ہیں وہ ہمیں کنسیڈر کرنے چاہیے ویکنیسز کے علاوہ. فار ایگزامپل اگر ایک کار مینوفیکچرر ہے تو اسے کیا فائدے ملتے ہیں انٹریکٹیو ایڈورٹائزمنٹ سے. ایڈز اس کے ہائیلی ٹارگیٹڈ ہو سکتے ہیں. میڈیا بائرز کین سلیکٹ دا رائٹ سائٹ اور چینل ود ان اے سائٹ ٹو ریچ دی آڈینس. فار ایگزامپل اے اسپیشلسٹ آن لائن کار میگزین اور ریویو سائٹ or the motoring channel within an online newspaper or TV channel site. یہ بہت targeted ہم advertisements لگا سکتے ہیں جو related businesses ہیں ان کے pages کے اوپر. Audiences can also be targeted via their profile through serving personalized ads or add an email if visitors have registered on a site. So that means کہ ہمارے جو انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹس ہیں they can be very highly targeted. انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹس میں ایڈ نیٹ ورکس جو ہم یوز کرتے ہیں ان سے کاسٹس ریڈیوس کی جا سکتی ہیں. کچھ ایسے ایڈ نیٹ ورکس ہیں جیسے کہ بلو لیتھیم ہے, وہ ایڈورٹائزرز کو ایسی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, آپشنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کے ایڈز اکراس ڈفرینٹ نیٹ ورک آف سائٹس کے اوپر ڈسپلے کیے جا سکیں ٹو ریچ اے اسپیسیفک ڈیموگرافک, فار ایگزامپل young people, but at a lower cost since the actual site used for the ad placement isn't known. Hence these are sometimes known as blind network buys. لیکن یہ جو ہے وہ lower cost ads لے کر آنے کے لیے فائدہ مند طریقہ ہے. Site owners such as publishers use ad networks since it gives them a method of gaining fees from unused ad inventory which has not sold at premium rates. So reduced cost ad networks کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. Interactive ads also give the option of behavioral retargeting. Traditional media campaign سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایڈ کا impact in terms of its ability to shape brand awareness, ad recall and purchase intent is dependent on the ad frequency. جتنا زیادہ ایڈ دکھایا جاتا ہے لوگوں کو ٹریڈیشنل میڈیا میں بھی, آپ ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے کہ جن کی ایڈ کی فریکوینسی زیادہ ہے یا جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر برانڈ اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے, لیکن ریکال برانڈز اور پرچیز انٹینٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. دا سیم اپلائز ہیئر ایز ویل کہ ہم بیہیویئرل ری ٹارگیٹنگ آپشنس کر سکتے ہیں یوز ان انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹس, اور زیادہ ٹارگیٹڈ ایڈس زیادہ فریکوینسیز کے ساتھ چلا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کار سیکشن کو وزٹ کرتا ہے ایک ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے بعد ویب سائٹ کے دوسرے سیکشنز کے اوپر وزٹ کرنے چلے جاتے ہیں یوزرز, تو کار اورینٹیڈ یا کار ریلیٹڈ جو ایڈ ہے وہ باقی پیجز کے اوپر بھی سرو کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از ہائیلی ٹارگیٹڈ marketing or ad displays as well. I visited one site once. It was online retailer of garments and shoes. تو وہاں سے میں نے کچھ شوز کو سلیکٹ کیا because I wanted to compare the prices, and then I left the website. After a few days I visited that website again. تو مجھے ایک ایڈ جو نظر آ رہا تھا وہ وہی تھا جو کہ جن شوز کو میں نے لاسٹ ٹائم ویو کیا تھا ان کی ویب سائٹ کے اوپر, اور اکراس دا ویب سائٹ ویئر ایور آئی واز گوئنگ دیٹ ایڈ واز بینگ شون ٹو می. سو اس طرح سے وہ جو برانڈ اویئرنیس ہے وہ انکریز
کی جا سکتی ہے. ایٹ ٹائمز اٹ کین بی اریٹیٹنگ ٹو یوزرز ایز ویل. انٹرنیٹ کے اوپر یہ ایک اور چیز ہے جس کا دھیان رکھنا چاہیے. دیر آر یوزرز ہو ہیو کمپلینڈ اباؤٹ دس اسٹریٹجی کہ جی اٹ اسکیئرز می کہ میں اب لاسٹ وزٹ کے بعد جو میں نے کار سائٹ کا کیا تو وہ کار کا ایڈ میں اب جتنی بھی انٹرنیٹ کے اوپر براؤزنگ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس پہ مجھے وہ ڈسپلیڈ میں نظر آتا ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ ریئلی وانٹ ٹو بیکاز اٹ فیلز کہ مجھے ہانٹ کیا جا رہا ہے. سو اگین ڈپینڈز آن پراپر پلاننگ اینڈ تھنکنگ, لاٹ آف ایفرٹ اور اسٹریٹجی, اور اس کے بعد جو ہے پلان کرنا چاہیے کہ ری ٹارگیٹنگ کیسے کرنی ہے اور کس حد تک کرنی ہے. یوزرس کو اریٹیٹ نہیں کرنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ری ٹارگیٹنگ ایڈ نیٹ ورکس پہ بھی کی جا سکتی ہے اور پھر سرچ ری ٹارگیٹنگ بھی کی جا سکتی ہے وچ آفرز دی آپشن کہ ایک ایڈ کو جو ہے ڈسپلے کیا جائے جب کسی یوزر نے ایک پرٹیکولر ٹرم کو سرچ کیا ہے اس کے بعد سے. اور یہ چیز کیسے اچیویبل ہوتی ہے, اس میں پھر کوکیز کی فائلز کو یوز کیا جاتا ہے اور انفارمیشن کوکی فائل میں اسٹورڈ ہوتی ہے, اس کے بعد سے ٹریکنگ کر کے ری ٹارگیٹڈ ایڈس ڈسپلے کرائے جا سکتے ہیں. انٹریکٹیو ایڈ میں نئے فارمیٹس ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نئے فارمیٹس کو یوز کرنے سے رسپانس انکریز ہو جاتا ہے. ان ارلی ڈیز آف انٹرنیٹ موسٹ آف دی ایڈس ور بینر ایڈس جو کہ 468x60 ڈائمینشن کے ہوتے تھے. اگر ہم آج کے ایڈس کو دیکھیں تو دے آر مور آف رچ میڈیا ایڈس. رچ میڈیا کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں ان ایڈس کو ڈیزائن کرنے کے لیے. دیر آر اے ویلتھ آف فلیش بیسڈ ایڈ فارمیٹس, ایکسپینڈیبل بینرز ہیں اور طرح طرح کے اور فارمیٹس موجود ہیں. ایک ایڈ کو کلک کریں جیسے کہ رول اوور ایڈز ہیں, اس کو کلک کیا جائے تو ایک اور بڑا ایڈ کھل جاتا ہے. پرسنلائز میسیجز بھیجے جا سکتے ہیں ان ایڈ سے, اور اپوائنٹمنٹس بک کی جا سکتی ہیں, سرچز کی جا سکتی ہیں جس بائی کلکنگ آن ایڈز آف سائٹس. جیسے آئی ہیو seen ads of ویب سائٹس جو کہ ڈکشنری سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, اور ویب سائٹس کے اوپر جب ان کا ایڈ ڈسپلے ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک باکس اپیئر ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ اس ویب سائٹ کو جب آپ ریڈ کر رہے ہیں کانٹینٹ کو تو کوئی مشکل ورڈ ہے وہاں پہ انٹر کر دیجیے اور اس کا میننگ دکھایا جا سکتا ہے, یا آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر جو ڈکشنری کی ویب سائٹ ہے اس پہ ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے. سو اس طرح کے جو نئے انٹریکٹیو ایڈز ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اپنا رسپانس ریٹ انکریز کرا سکیں. Just to have an e-marketing excellence tip, online video advertising is the best practice today. Higher response rates ہمیں ویڈیو ایڈورٹیزمنٹ سے ملتے ہیں, یعنی ہمارے انٹریکٹیو ایڈس میں ویڈیو کا کانٹینٹ اگر آ جاتا ہے تو رسپانس ریٹس بہت زیادہ انکریز کر جاتے ہیں. ویڈیو ایڈس کو یوزرز شیئر بھی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. سو ویڈیو ایڈ جو ہے وہ از دا گیم آف دا ٹائم. ان میں ڈائنامک کانٹینٹ بھی ہو سکتا ہے. ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ویڈیو ایڈس کو شارٹ اور سمپل رکھنا چاہیے. ایک ویڈیو ایڈ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ایز دے سے کہ while a repurposed 30-second TV commercial may be of some benefit, shorter units may have an even greater impact. Short ads may reach a broader audience by communicating a simple message before viewers have the opportunity to become irritated or impatient and stop the player. So ہمارے جو ویڈیو ایڈس کے کیس میں بھی یہی کہا جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ کیپ دیم شارٹ, کیپ دیم سمپل اینڈ دے ول جنریٹ اے ہائر رسپانس ریٹس. اور آن لائن ایڈس جو ہیں وہ ایک مین سورس آف ریونیو ماڈل ہیں آن لائن میڈیا اونرز کے لیے, اس لیے ان کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح افیکٹو بنایا جا سکے. I have a few examples of rich media advertisements in a video here. Let's have a look.
جی تو آپ نے دیکھا کہ کریٹو طریقوں سے انٹریکٹیو ایڈز کو بنایا جا رہا ہے، انوویشن لے کر آئی جا رہی ہے، اور ایک بہت بڑی فیلڈ ہے یہ انٹریکٹیو ایڈز کی، بیکاز انٹریکٹیو ایڈز، رچ میڈیا ایڈز جتنے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں اتنی ان کی زیادہ رسپانس ریٹس انکریز ہوتے ہیں، یوزرز ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. a very good way of increasing your user base اور a very good form of advertising. آج ہم نے بات کی ہے types and formats of ads کی. we have talked about rich media ads, contextual ads, email advertisements, and we have talked about interactive advertisement and its benefits and disadvantages. Some of the disadvantages have been discussed, but before I go, as always, one more thing for you to do. I want you to have a look at 3 different display ads on the internet جو کہ آپ کو ایک particularly effective لگتے ہیں, and number 2 کچھ ایڈز ایسے جو آپ کو ineffective لگتے ہیں. آپ نے وہ ایڈز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, آپ نے ان ایڈز کی ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور کیا یہ ایڈز contextual ایڈز ہیں. Have a look at those ads. Good luck, enjoy your time, be smart, be creative. اللہ حافظ.